جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान साहब पंजाब असम्बली तहलील करने के बाद आज किसी वक्त KP के असम्बली की तहलील का मरहला भी तय कर लेंगे और 26 नवंबर को उन्होंने जो ऐलान किया था 2 असम्बलियाँ तहलील करने का, उसकी वो तकमील हो जाएगी। इसके नतीजे में सवाल ये उठ रहा है कि 2 असम्बलियों की तहलील के बाद जनरल इलेक्शन का हदफ पूरा होगा या नहीं। अब जो नई स्ट्रेटजी सामने आई है, जिसका उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो कौमी असम्बली में वापसी का इरादा रखते हैं। ये हैरान कुन बात है कि वो 2 असम्बलियाँ और 2 हुकूमतें तहलील कर रहे हैं और कौमी असम्बली में वापस जाना चाहते हैं जहाँ उनकी ना अक्सरियत है और ना ही हुकूमत है वफाक में और ना ही वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो आखिर वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनके 20-22 अरकान तो वैसे ही पार्टी छोड़ चुके, जिसकी वजह से उनकी जो 155 सीटें थीं वो कम हो के 135 या 33 सीटों तक रहेगी। फिर इनमें से 1-2 लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ गए। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए, उसमें 1 सीट वो हार गए कराची की, तो उनकी सीटें तो मज़ीद कम हो चुकी हैं। उनके इत्तेहादियों में से सिर्फ़ एक ही रह गए हैं, जनाब परवेज़ इलाही साहब, जिनके पास जो 3 या 4 अरकान थे उनमें से 2 अरकान इनके पास हैं, 3 अरकान जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के पास हैं, और GDA के 2 या 3 अरकान भी मिल जाएँ तो फिर भी ये कोई 130-35 की स्ट्रेंथ बनती है। तो वहाँ वो किसी सूरत में अदम एतमाद की तहरीक ना कामयाब कर सकते हैं और ना ही एतमाद का वोट लेने से, उन का कहने से और एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ साहब की नाकामी से उन्हें इक़्तिदार मिल सकता है। तो वो वापस क्यों जाना चाहते हैं, ये एक अहम सवाल है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस ऐलान ने हुक्मरान इत्तेहाद में खलबली मचा दी है। हुक्मरान इत्तेहाद परेशानी का शिकार हो गया है और यूँ महसूस होने लगा है कि हुक्मरान इत्तेहाद वापसी के ऐलान को किसी और नज़र से देख रहा है। एक तो बात वाज़ेह है कि अगर पूरी PTI की पार्लिमानी पार्टी नहीं, सिर्फ़ 22-23 अरकान भी वापस चले जाएं तो राजा रियाज साहब की सरबराही में जो एक अपोजिशन कायम है वो ख़त्म हो जाती है और अपोजिशन लीडर का ओहदा PTI के पास आ जाता है। लेकिन क्या सिर्फ़ राजा रियाज की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए या निगरान सेटअप अपनी मर्ज़ी का बनवाने के लिए या अपनी मुशावरत से बनवाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? ये अजीब सी बात है। कहीं ना कहीं कुछ और पक रहा है और इसी चीज़ ने हुक्मरान इत्तेहाद को परेशान कर दिया है। क्योंकि अगर करार सदर की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए, वो एतमाद का वोट ना ले सकें और दोबारा इलेक्शन हो, तो रन ऑफ इलेक्शन में भी अक्सरियत बहरहाल मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को ही रहेगी और वो किसी न किसी तरह सादा अक्सरियत से हुकूमत बना सकते हैं और अपोजिशन लीडर का ओहदा ही इनके पास आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि असल में असम्बली में वापस जाके वो 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग के अंदर शब-खून मारा जाए, हुक्मरान इत्तेहाद को मशकूक कर दिया जाए कि कोई ना कोई खुफिया ताकत, गैर मरी ताकत इमरान ख़ान की मदद कर रही है
اور انہیں وہی اسمبلی میں واپس لا رہی ہے، اور یہ تاثر جب پیدا ہوگا تو ظاہر بات ہے حکمران اتحاد کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، کیونکہ وہ غیر مرئی قوت یا کمک کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں، جیلوں سے نکل کے اقتدار میں پہنچ گئے، مقدمات سے جان چھڑا کر وزارتوں میں داخل ہو گئے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا پریشان کن مرحلہ ہوگا، پریشان کن لمحہ ہوگا کہ ہماری پشت پناہی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور مقصد بھی شاید حاصل کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو پہلے ہی موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں، نہ تو وہ اپنے بھائی کی حکومت سے مطمئن ہیں، نہ وہ ان کے اختیارات سے مطمئن ہیں، نہ وہ اس بات سے مطمئن ہیں کہ واقعتاً انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید و حمایت حاصل ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے۔ لیکن عمران خان دوبارہ اسمبلی میں یا ان کی پارٹی اسمبلی میں واپس جاتی ہے اور وہاں کوئی کھلبلی مچتی ہے، تو اس کا نتیجے میں نواز شریف صاحب جو ابھی تک وطن انہی خدشات کے پیش نظر نہیں آئے، وہ اپنی واپسی کو مزید ڈیلے کر دیں گے، اور وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو کہ پالیسی پر مضبوط انداز میں کاربند رہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، معلوم نہیں عمران خان کے ارادے کیا ہیں، یا عمران خان کی پشت پناہ قوتوں کے ارادے کیا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس جا کے کسی جال میں پھنس جاؤں۔ تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی تھی، اور جنرل باجوہ سے ملاقات کی خبر منظر عام پر آئی تھی، تو حکمران اتحاد کے اندر خاصی پریشانی ظاہر کی گئی تھی، اور نواز شریف صاحب نے اس ملاقات کے بعد اپنی جو پالیسی تھی وہ تبدیل کی تھی، اور یہ کہا جانے لگا تھا کہ جب تک پنجاب حکومت نہیں ملتی اور جب تک عمران خان اندر نہیں جاتا، نہ میں ملک میں آؤں گا اور نہ ہی میں کوئی اعتماد کروں گا اسٹیبلشمنٹ پر، کیونکہ وہ سمجھا یہ گیا تھا کہ ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ تو اب یہ تاثر مزید پختہ ہوگا یا ہو رہا ہے کہ کیا ڈبل گیم جاری ہے، اور کیا اگلا الیکشن پھر عمران خان کو جیت رہے ہیں، اور اگر عمران خان کی جیت یقینی ہے تو نواز شریف صاحب وطن واپس آ کر کیا کریں گے سوائے جیل میں جانے کے، ان کا کیا پرپز ہوگا اور واپسی کا مقصد کیا ہوگا۔ تو یہ مقصد بھی عمران خان کو حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف سے جن مسلم لیگی ایم این ایز کے رابطے ہیں، مسلم لیگ کے جو ناراض ارکان یا مایوس ارکان، ناراض کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، مسلم لیگ میں ایم این ایز منتخب لوگ جو ہیں وہ حکومت سے یا نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے ناراض نہیں ہیں، وہ مایوس ہیں کہ موجودہ کارکردگی کے ساتھ، موجودہ بیانیے کے ساتھ، موجودہ انداز فکر کے ساتھ ہم الیکشن میں کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے، اور اگر الیکشن کمپین میں نواز شریف صاحب موجود نہ ہوئے تو ہماری الیکشن کمپین مرکزی سطح پر کون لیڈ کرے گا۔ مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی خبریں گرم ہیں، وہ ممکن ہے آ بھی جائیں، لیکن مریم نواز صاحبہ نے تو جولائی کے الیکشن میں بھی لیڈ کمپین کی تھی، جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، جس میں سے 15 سیٹیں جناب عمران خان اور تحریک انصاف نے جیت لی تھیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو امیدوار تھے، 20 میں سے 19 امیدوار وہ تھے جو الیکٹیبلز تھے، اور جن کی وجہ سے سیٹیں خالی ہوئی تھیں، تحریک انصاف کے ان منحرفین کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا تھا، اس خیال سے کہ چونکہ ان سیٹوں سے جیتے ہوئے لوگ ہیں تو یہ بآسانی جیت لیں گے، لیکن وہ 15 سیٹیں ہار گئی۔ اس وقت پنجاب میں حکومت جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کی تھی، اس وقت کمپین مریم نواز صاحبہ کر رہی تھیں،
سارے سرکاری وسائل اس وقت اس الیکشن میں جھونکے گئے تھے اور جنرل باجوہ صاحب موجود تھے اور بھرپور تائید و حمایت مسلم لیگ اور حکمران اتحاد کو حاصل تھی۔ اس کے باوجود رزلٹ جو تھے 75% سیٹیں آسانی کے ساتھ جیت لی تھی۔ ایسے الیکٹیبل جو پہلی دفعہ الیکشن ہارے وہ اسی الیکشن میں ہی الیکشن ہارے اور پہلی دفعہ ہارے، اور یہ تاثر پختہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو ہرانا آسان نہیں ہے۔ تو اب جب پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں اس وقت نہ تو حکومتی وسائل شاید حاصل ہوں گے اور نہ ہی مرضی کی حکومت ہوگی اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی تائید و حمایت حاصل ہوگی۔ تو ایسی صورت میں کیا عمران خان صاحب کو کے مقابلے میں مریم صاحبہ کوئی بھرپور فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنی پارٹی کو؟ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو مسلم لیگ کے ہیں وہ ضرور سوچ رہے ہیں پنجاب میں۔ تو ایسے لوگ جو ہمیشہ کانسٹیچوئنسی لیڈر ہیں، جو ہمیشہ پہلی ترجیح ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹی کا ٹکٹ لیا جائے جو جیتنے کے قریب ہے یا جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں، ان کی ترجیح اول اس وقت تحریک انصاف ہے۔ 1 سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ تمام الیکٹیبلز کی ترجیح اول مسلم لیگ نون ہے، آج پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو وننگ پوزیشن ہے اس کا اعتراف اس کے مخالفین برملا کرتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں یا دوسرے ہوں، وہ کہتے ہیں جی الیکشن میں تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے تو وہ امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 30 کے قریب ایم این ایز 30 کا فگر میں دے رہا ہوں، 30 کے قریب ایم این ایز جو ہیں وہ جناب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطے میں ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب ان کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ کی ضمانت ہم دیں گے، لیکن آپ اس کا اعلان تحریک مسلم لیگ چھوڑنے کا اعلان پہلے کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی مراحل طے ہوں گے، باقی معاملات طے ہوں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کی وہاں اسمبلی کے اندر موجود ہو، تاکہ جب اعتماد کے ووٹ کی پوزیشن آئے تو اس میں یہ جو منحرف گروپ ہے اس کو شو کر کے باقی ارکان اسمبلی اور باقی ان کے اتحادیوں کو یہ بتایا جائے کہ اب حکمران اتحاد کا اور اس کی حکومت کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، اور اس کے بعد پھر حکومت پر بھی دباؤ آئے انٹرنلی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ باور کرایا جائے کہ عام انتخابات کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اب اسمبلی میں واپس جا رہی ہے، اور جنرل الیکشن کا طبل بجنے والا ہے، اور اب یہ صرف وقت کا تعین باقی ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ پنجاب اور سندھ کے پی کے اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ ہوں گے یا 10-20 دن بعد ہوں گے۔ یہ ایک وقت کا تعین باقی ہے، باقی معاملات جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور اس پر جو مرے کو مارے شاہ مدار ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کا رویہ ہے، طرز عمل ہے، جس نے کہہ دیا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، بجلی کی قیمت بڑھائیں، گیس کی قیمت بڑھائیں، ڈیزل کی قیمت بڑھائیں، اور 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کریں، اور پھر ہی آپ کو کوئی $1 ارب جو ملنا ہے وہ مل سکتا ہے۔ اور اگر $1 ارب آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں ملتا تو جو جنیوا کانفرنس میں وعدے ہوئے ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے، اسلامی ترقیاتی بینک کی طرف سے، ایشین ڈیولپمنٹ کی طرف سے، بینک کی طرف سے،
اور اسلامک انفراسٹرکچر بینک کی طرف سے، ان میں سے بھی ایک پائی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ بھی مشروط ہیں IMF کے۔ یہ تقریباً 8 ارب ڈالر کے وعدے ہیں، وہ اس صورت میں پورے ہو سکتے ہیں کہ IMF کی طرف سے گو اہیڈ دیا جائے۔ تو یہ معیشت کی خراب صورتحال، سیاسی عدم استحکام، پنجاب اور KP کے انتخابات اور قومی اسمبلی میں اس افراتفری کے بعد عام انتخابات نوشتہ دیوار ہیں جس کو حکمران اتحاد ٹال نہیں سکتا۔ فیصلہ اب مورخ نے کرنا ہے کہ عمران خان نے 10 اپریل کے بعد جو حکمت عملی دی تھی وہ کامیاب رہی، کس حد تک کامیاب رہی، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکمران اتحاد نے جو کوششیں کی وہ کیوں ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ یہ فیصلہ اب تاریخ ہی کرے گی۔